जी मौलाना साहब बोल रहे हैं? जी नजरीम मैम बोल रहे हैं। जी नजीम, हाँ जी वालेकुम। जी हजरत, एक हमारे पास एक पोस्टर आया है, किसी ने भेजा है। जी जी फरमाइए जी। और थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हमको चाहिए था, अगर आप दे सकें तो। देखिए हम पोस्टर निकाल रहे हैं व्हाट्सएप से, किसी ने भेजा है, शैतान में कौन है। हजरत पढ़ रहे हैं, देखिए एक मिनट, उसको थोड़ा सा क्या जवाब दें समझ में नहीं आ रहा है हमको। जी फरमाइए। जी देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है कि वहाबी से एक तलाक क्यों, वहाबी देवबंदियों के इमाम और पेशवाओं के बातिल अकाइद को पढ़ें और फैसला करें। और इसमें लिखा हुआ है अकीदा नंबर 1, खुदा भी झूठ बोल सकता है, बरहान कातिया। जी जी, आपके पास भी है क्या? हम भी आज फेसबुक में देखे थे। तो ये ऐसा क्या है? सुनिए ना। हाँ, उन लोगों को जवाब देने का सिंपल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। उनको क्या मतलब, किसी भी बातिल फिरके को या किसी भी मतलब के लोगों को जो कहते हैं, ये मैं आपको एक मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ। अभी ये जवाब देना बहुत आसान हो चुका है। जो कहता है, या अगर आपको किसी ने बराह रास्त भेजा है या आपने देखिए सोशल मीडिया में देखा है? देखिए हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं तो उन पर भी हमको दिखा, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ तो मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ जवाब देने का। अगर आपको कोई सामने से कोई कहता है या आप सामने से किसी को जवाब देना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले ये पूछिए कि क्या आपने इन 4 किताबों में से किसी भी किताब का मुताला किया है। आप सामने वाले को पूछिए, तो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने हवाला आपको दिया, आप चेक कर लीजिए। तो कहिए कि देखो, जो इल्ज़ाम लगाता है दलील उसके ज़िम्मे होती है। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन उलमा के बारे में, तो आप दलाइल लेके आइए। और इन किताबों का सिर्फ पेज नहीं चलेगा, आपको मुकम्मल किताब दिखानी पड़ेगी। आप सामने वाले को ये कहिए। वो जब आप ये कहिएगा ना, तो वो किताब नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो किताब खोल लिए तो जो चीज़ लिखी हुई है उसमें वैसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। कुछ अर्ज करें हम? जी इजाज़त है? जी इजाज़त है। तो इसमें हजरत ये जो लिखा हुआ है ना, जो भेजा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एक भी हवाला गलत साबित किया तो उसको 1 लाख रुपए का इनाम। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है ना। तो किताबें तो शायद छप रही है। हाँ किताबें तो छप रही है, किताबें मार्केट में मिल रही है। और देखिए होता क्या, मैं आपको बताऊं, झूठ को ना बड़े पैमाने पे बोला जाता है। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूँ। राहुल गांधी को तो जानते होंगे। अरे हजरत वहाँ क्यों जा रहे हैं? नहीं सुनिए मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक बात बता रहा हूँ। यहाँ पर हमको अजान का समय होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मुख्तसर सा बात करिए, तो फिर बोलिए तो ऐसा बात करें आपसे। हाँ तो ईशा के बाद 9 बजे के बाद बात कर सकते हैं। 9 बजे के बाद 9:30 10 बजे तक लगाएं यार। तौसीफ भाई आप ना ये मौलाना साहब से मैं बात करता हूँ, आप म्यूट पे रख दीजिए, क्योंकि ईशा के बाद यहाँ महफिल है। ईशा के बाद मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं आधा घंटा बात कर, आप यह तो समझना चाहते हैं मौलाना साहब जो बोले आप म्यूट करके आजान के वक्त में आप म्यूट करके सुनते रहे, तो मौलाना साहब जो भी बात करेंगे। और मैं भी जरा समझना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं, मौलाना साहब बोले किताब की इबारत, आप पूरी किताब दिखाना पड़ेगा। तो जो किताब वो दिखानी पड़ेगी जो मतलब उलमा देवबंद के मुसन्निफों ने लिखी हुई हो और उनके मतलब वहाँ से पब्लिकेशन से छपी हुई। आप अपने किताब से बीच का हवाला लेके दिखाएंगे तो वो मायने नहीं रखेगी। हाँ अच्छा, वो तौसीफ भाई अलग है। तौसीफ भाई ये क्या है, तौसीफ भाई है ना, मुझसे भी सवाल पूछे। देखिए मैं हूँ बरेलवी, आप है देवबंदी, ठीक है। और ये तौसीफ जो है आम इंसान है, ये ना इनको कुछ पता नहीं, ये अनपढ़ है। अपना तारुफ करा दे, आप कहाँ के हैं, आपका मकाम कहाँ है? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। मैं बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ, आला हजरत को मानता हूँ।
तो मैंने ये किताबें अपने पास खरीद करके रखी। ये देवबंद की मेरे पास तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये की किताबें हैं उलमा देवबंद की मेरे पास। ये नवाजिल, किताबुन नवाजिल है, अल-इफ़ादातुल यौमिया है, अशरफुस सवाने है मुकम्मल, और तज़किरतुर रशीद। वो जो फिलहाल जो मतलब वो 4 किताबों का जो हवाला जो मतलब सोशल मीडिया में बहुत गर्दिश कर रहा है, उन्हीं ताल्लुक से मैं करना हो तो देखिए, आप देवबंदी हैं, मुझे गलत फहमी अगर है तो मेरी इस्लाह कीजिए, और अगर हकीकत यही बात किताबों में मौजूद है, यही बात किताबों में मौजूद है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, तो फिर आप फिर उसके बाद वो बात तो गलत, या तो आप गलत कहिए वो बात को, और या तो किताब में नहीं है करके बोलिए। किताब मेरे पास ओरिजिनल किताब है, मैं पूरी किताब मुताला कर चुका हूँ। तक़वियतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम, हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया, तहज़ीरुन नास। अच्छा, तो फिलहाल ये किसी तो एक ही किताब पे बात हो सकती है, तो आप किस किताब पे बात करना चाहते हैं पहले ये? हाँ, मैं पहले बराहीन कातिया पर बात करना चाहता हूँ। मैं बराहीन कातिया पर, चलिए जी। बराहीन कातिया की जो इबारत है उसके अंदर लिखा हुआ है, शैतान व मलकुल मौत का इल्म मुहीत। बराहीन कातिया, साहिब बराहीन कातिया ने शैतान के लिए और मलकुल मौत के लिए इल्म मुहीत ज़मीन माना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानने से इनकार किया है। अब और ये बताया कि हुजूर के लिए, पूरी बात आप सुनिए, उसको भी वाज़ेह कर दें। वाज़ेह कर देता हूँ। पूरी बात ये है कि शैतान और मलकुल मौत के इल्म मुहीत, शैतान और मलकुल मौत के लिए इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिला दलील महज क़ियास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान और मलकुल मौत को यह सिफात नस से साबित हुई, और फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौन से नस कतई है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क को साबित करता है। ये है बराहीन कातिया की इबारत। मैं इसका खुलासा करके आपको बताता हूँ। अच्छा, तो आप उस इबारत के आगे पीछे कुछ पढ़ेंगे? फिर इबारत के आगे पीछे बात कही गई है, उससे थोड़ा सा पीछे से पढ़िए। इबारत के आगे पीछे भी पढ़ना पड़ेगा जी, थोड़ा सा पीछे से पढ़िएगा तब बात मतलब मैं इबारत के आगे पीछे अगर पूरा 3 पेज भी पढ़ूँ बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं खुलासा बता रहा हूँ। आप इबारत पूरा अगर आगे पीछे 3-4 इबारत भी अगर पढ़ेंगे, 3-4 पेजेस, फिर भी यही मफहूम निकल कर आएगा। वो मैं मफहूम बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, और अगर मैं उस मफहूम के खिलाफ आपके किताब में जो लिखा है उसके खिलाफ बोलूँ तो आप मुझे कह सकते हैं आपने खयानत की। अच्छा, सुनिए हज़रत, एक बात सुनिए मेरी। अभी तो मैं थोड़ा सा आया हूँ पढ़ाने के लिए, और मैं पढ़ाने बैठा हुआ हूँ, तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम इशा के बाद या फिर कल बात कर लें। कल मुझे सफर पर पहुँच गया होगा। सुनिए, सफर पे रवाना होना है कल मुझे। कल मैं बराहीन कातिया पर आपको फजर के बाद फौरन बात करूं तो कैसा रहेगा? ये कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। फजर की नमाज कितने बजे फारिग होते हैं आप? नमाज हमारे यहाँ तो 6 बजे जमात खड़ी होती है, तो 6:15 तक अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी यही हाल है। मैं 6:30-7 बजे तक आपको कॉल करूंगा। 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपसे बात करूंगा। 6:30 बजे कर दीजिए, 6:30 बजे। 6:30 बजे यहाँ 6:15 को हम 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए। अच्छा, 6:30 या 6:45 बजे कर दीजिए। हाँ, 6:45 बजे फोन करूंगा आपको, ठीक है? मैं तो उसी वक्त आपका नंबर ले लेता हूँ। ठीक है जनाब, शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करके अच्छा लगा। आप बाअखलाक है। बहुत सारे देवबंदी है ना, बात करते ही एतराज़ करते हैं, या तो फ़ोन काट के चले जाते हैं या फिर उल्टा सीधा बदतमीजी वाली अल्फाज अदा करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। नहीं देखिए, वो ना मुझे ना किसी से कोई ये इख्तलाफ अपनी जगह है, इल्मी अंदाज में होना चाहिए जी, तो वो अलग तरह से नहीं होना चाहिए, दुश्मनी टाइप में नहीं होनी चाहिए। जी जी, सही बात है। हम सब रसूलुल्लाह को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले हैं, जो हमारा कलमा है, सब कल एक है, तो हम फिर मतलब छोटी छोटी बातों से उतना वो हो जाएंगे। तो मौलाना साहब, आपको तो सामने वाला इस्लाह कर दे जी। आप तो इस नियत से बात करना है कि अगर मेरी कोई गलत फहमी है, मेरी इस्लाह हो, हाँ, या सामने वाले की गलत फहमी है उसकी इस्लाह हो, तो वो हमारे जरिए से उनकी मैं भी इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम, मेरा मंशा यही है कि अगर देवबंदी मौलवी गलत फहमी का शिकार है हमारे बारे में, तो उनकी इस्लाह हो और वो सही रास्ते पर आ जाए।
میں کوئی ذلیل کرنا شرمندہ کرنا آپ کو مقصد آپ کا مقصد نہیں جیسے ہے۔ کہ ایک بات اور بھی ہے نا، ویسے تو مطلب بہت ہوا ہے یہ سب پہلے سے، اب پوری دنیا اس میں مطلب چھی کر رہی ہے، لیکن اب مطلب منشا یہ ہونی چاہیے کہ ایک کہیں مطلب اس میں جا کر کے ہم رک جائیں، جی اور رکنے کا ایک وہی واحد راستہ ہوگا کہ جب مطلب قرآن و سنت سے اگر دونوں، کیونکہ ماننا دونوں کا وہی ہے کہ ہم بھی قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے والے ہر کوئی وہی کہہ رہا ہے، جب ہم سب کا ایک ہی دعویٰ ہے تو بھائی ملنا بہت جن آسان ہے۔ لوگوں نے قرآن و حدیث کے خلاف امت کو تعلیم دی، جس کی وجہ سے قوم منتشر ہو گئے، قوم کو پھر متحد کرنا ہے، تو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف جن تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو بھی کینسل کرنا پڑے گا، ریجیکٹ کرنا ہاں پڑے گا، بالکل اور کرنا پڑے گا، شخصیت پرستی نہیں کرنی پڑے گی۔ ہاں جن شخصیات نے قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دی ان شخصیت کو بھی ریجیکٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے امت متحد ہو سکتی ہے۔ کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہاں چاہے کوئی بھی ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی وہی قول ہے کہ اگر قرآن و حدیث سے اگر میری بات ٹکراتی ہو تو آپ قرآن و حدیث کو بات کو لیں گے، میرے قول کو آپ رد کر دیں۔ تو جب امام ابو حنیفہ جب یہ بات کہہ رہے تو باقیوں کا پھر کیا میں جی ٹھیک ہے، کل آپ سے 6:45 آپ کو صبح بات کال کیجیے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہاں مولانا صاحب، آپ کو رات میں نے مغرب کے بعد بات کیا تھا، جی 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 وہی براہین قاطعہ کی عبارت پر بات کرنا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں عبارت آپ کو پہلے آپ واضح کو کر بھیج دوں، دیتا ہوں، ہاں میرے پاس وہ عبارت ہے، تو میں ذرا سب پڑھ سے کے پہلے آپ کو ایک دو باتیں میں پہلے تمہیدی بات پہلے میں کہہ دیتا ہوں آپ کو۔ ہاں یہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ نمبر آپ کو کیسے ملا؟ یہ نمبر وہ جس نے بات کرائے تھے نا انہوں نے مجھے سینڈ کیا یہ نمبر۔ اچھا، آپ پہلے اپنا مطلب مختصر تعارف کرا دیں۔ میں بریلی بھی ہوں، میں آندھرا پردیش میں امامت کرتا ہوں، مدرسہ چلاتا ہوں۔ آپ عالم ہیں؟ جی چلیے ماشاء اللہ۔ کہاں سے آپ کی فراغت ہوئی ہے؟ بریلی شریف سے۔ آپ تو امامت کرتے ہیں؟ جی تو اب میں بھی اپنا تعارف کرا دیتا ہوں۔ جی تو میں تھوڑا سا بزی تھا اور میں پڑھانے بیٹھا تھا تو مناسب نہیں تھا زیادہ بات کرنا۔ ہاں تو آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا۔ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دیوبندی عالم سے آپ کو بات کراتا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بات کرائیے۔ ویسے میری ان سے جان پہچان نہیں ہے، جی جنہوں نے مجھے فون کیا تھا ہاں ان سے جان پہچان نہیں ہے، انہوں نے مطلب کل پہلی دفعہ مجھے کال کیا۔ ہاں وہ بول رہے تھے کہ یہ جو دیوبندیوں کی کتاب ہے یہ سمجھنا ہے تو دیوبندی عالم سے ہی سمجھیں گے تب تو سمجھ میں آئے گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیوبندی عالم سے بات کرائیے۔ تو میں پہلے یہ واضح کر دوں کہ میں عالم نہیں ہوں۔ جی جی میں ایک حافظ ہوں، اگر آپ جائیں تو میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اگر جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن اگر آپ اگر جواب نہ دے سکے اور آپ کو اطمینان اس عبارت سے اطمینان نہ ہو تو آپ مجھے کسی عالم سے لائن پہ لے کے بات کرا کے اس عبارت پر اطمینان بخش جواب دلا دیجئے گا۔ یا تو آپ جواب دیجئے یا آپ کے کوئی عالم ہو ان سے جواب دلا دیجئے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب میں تو کوئی آپ کو تو مجبور نہیں کروں گا، آپ اگر یہ تو سمجھنا افہام و تفہیم کی بات ہے نا، کل میں بتا چکا ہوں کہ ہمیں کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، کسی کو لاجواب کرنا نہیں ہے۔ ہمارے نظریہ کے مطابق آپ کے جو سوچ ہے، آپ کا جو یہ کتاب کی عبارات ہے یہ سب میرے حساب سے غلط ہے، تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں بھائی آپ کی جو اکابرین کی عبارت ہے وہ غلط ہے، لیکن میں بھی مجبور نہیں کر سکتا، نہ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں۔ بتانا ہمارا کام ہے، عمل کرنا سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ہاں تو عبارات آپ اپنے کسی بڑے عالم کو بھی بھیجیے جو میں نے بھیجا ہوں، یا آپ کے پاس اگر ہے تو اس عبارت کو بھیجیے، اور اس عبارت کو ذرا میں آپ کو پڑھ کے اس کے مفہوم سمجھاتا ہوں
تاکہ اگر آپ کو لگے کہ مفہوم آپ کا صحیح ہے اور جیسا آپ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا میں جیسا سمجھ رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو آپ فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. یہ عبارت ہے براہین قاطعہ پیج نمبر 122. اس میں لکھا گیا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاصلہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ الخاصہ اور خاصہ کی تعریف تہذیب و نطق پڑھ کر مؤلف نے یاد کر کے بے تہذیبی عقیدہ کی اختیار کی. یہ الگ دوسرا ٹاپک پہ جا رہے ہیں یہاں. تو یہی تک بات ہے، اور اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو علم محیط حاصل ہے. تو کل بھی آپ نے علم محیط کی تعریف پوچھے. علم محیط کا مطلب زمین میں جتنے مخلوقات ہے، جتنی بھی چیزیں اشیاء ہیں، تمام چیزوں کو جاننا، کون سی چیز کس حال میں ہے زمین کے اوپر، کون سا بندہ کہاں ہے. میں پہلے آپ کی بات کو اور واضح طور پہ سمجھنا چاہ رہا ہوں. تمام چیزوں کو جاننا یا مطلب جس طرح جیسے کہ شیطان کا کام ہے لوگوں کو بہکانا، گمراہ کرنا، تو اس کو اس چیز کا علم ہونا. یہاں لفظ ہے علم محیط زمین. زمین کو محیط کا مطلب کیا ہے؟ گھیرا ہوا. گھیرا ہوا آپ اونچی جگہ پہ، آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، چاروں طرف جہاں تک آپ کی نظر جا رہا ہے، جہاں تک آپ کے چاروں طرف نظر جا رہے ہیں، اتنی جگہ جہاں جہاں آپ صاف صاف دیکھ پا رہے ہیں، وہاں آپ کی نظر گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. سمجھے؟ اور مجھے وہاں پہ سے جن جن چیزوں کا کام ہے یا جن جن چیزوں کو میں جانتا ہوں وہ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے. ہاں، جن چیزوں کو آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کی نظر کہاں تک پہنچ رہی ہے اور اس کے اندر کون سی کچھ چیز آپ دیکھ پا رہے ہیں، آپ کی نظر کے احاطے میں ہے. تو اسی طرح یہاں پر لفظ جو بتائے گئے آپ کی کتاب کے کہ شیطان اور ملک الموت کو علم محیط حاصل ہے، اس کا ثبوت قرآن میں ہے. آپ کے بزرگوں نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ علم محیط شیطان کو بھی حاصل ہے، ملک الموت کو بھی حاصل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں ہے. کہنے کا مطلب وہی ہے. یہ آپ کے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں. وہ بات یہ 2-3 طرح کی ٹوٹل باتیں آپ سنیے، پہلے سمجھیے آپ کے بزرگوں کا کیا کہنا ہے اور ہمارا کیا کہنا ہے. وہ میں ٹوٹل آپ کو ایک کر کے سمجھا دیتا ہوں، ایک ایک کر کے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر شیطان اور ملک الموت کو علم محیط مانا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مخلوق کو یہ صفات مان رہے ہیں. شیطان بھی مخلوق ہے اور ملک الموت علیہ السلام بھی مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے لیے تو یہ صفات مان رہے ہیں، یہ لوگ خود مان رہے ہیں. اب شرک کہتے ہیں کہ وہ صفات جو مخلوق کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے، وہی صفات اگر کسی نے مخلوق کے لیے مان لیا تو شرک ہوتا ہے. سمجھ میں آئی آپ کو شرک کیا کسے کہتے ہیں؟ پہلے شیطان اور ملک الموت کو جو صفات مانا گیا، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صفات اگر کسی مخلوق کے لیے مانے تو شرک نہیں ہوگا. 2 مخلوق کے لیے تو آپ مان رہے ہیں، اگر کوئی تیسرے مخلوق کے لیے مان رہے ہیں تو شرک نہیں ہوگا. اور کچھ ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں ہوگا. اچھا ایک بات سنیے، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو شیطان کے علم کے بارے میں جو مانا جا رہا ہے،
تو کیا مطلب مکمل علم مانا جا رہا ہے یا مختصر مانا جا رہا ہے؟ کیونکہ شیطان کو بھی تو مکمل علم نہیں ہے نا. یہاں مکمل اور ناقص نہیں، ناقص کا سوال نہیں. یہاں بتایا گیا علم محیط زمین، زمین کے علم محیط. آپ اپنے گاؤں کے سب سے اونچی بلڈنگ پہ کھڑے ہیں تو آپ کے گاؤں کے علم جو نظارہ ہے، آپ کے نظر پورے گاؤں کو گھیرے ہوئے ہیں، آپ کی نظر پورے گاؤں کو گھیرے ہوئے ہیں. اب اسی طرح شیطان کو علم محیط زمین گھیرے ہوئے، زمین کے اندر ایک ایک چیز کو شیطان کے علم میں بتایا جا رہا ہے. نہیں، ایک ایک چیز کو نہیں بتایا گیا ہے، وہ تو محیط کہہ کے پہلے دائرے میں کر دیا، وسیع نہیں کہا ہے نا. تو شیطان کے نظر کے احاطے میں ہے. محیط کا مطلب شیطان کے احاطے میں، علم کے احاطے میں پورے زمین شیطان کے علم کے احاطے میں ہے. مختصر کیجیے. اس کے بعد وہ دونوں کا ہو گیا. اس کے آگے ایک تو یہ فائنل ہو گیا کہ یہ صفات مخلوق کے لیے ماننا شرک نہیں، تبھی تو شیطان کے لیے مانا ہے. تو دیکھیے، میں بتا رہا ہوں، میں جو سمجھ پا رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ اس کو واضح کیجیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ صرف زمین کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو تمام کائنات کے لیے ہے. ہاں. اور شیطان کا علم جو مانا جا رہا ہے، بالفرض اگر مانا جا بھی رہا تو وہ صرف زمین کے کچھ حصوں کے لیے مانا جا رہا ہے. مطلب یہ زمین اس دنیا کا، باقی مکان اور مکان وما یکن کا تو مانا نہیں جا رہا ہے. تو اس میں شیطان کے علم کو اللہ کے علم سے کمپیئر کرنا یہ کیسے ہوا؟ میں وہ کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. پہلے 3 باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ موضوع، اس عبارت کو پورا مکمل میں نے پڑھا. یہاں 3 باتیں بیان کیا جا رہا ہے. 3 باتیں، تینوں میں اگر تینوں باتوں کو ملائے تو علماء دیوبند کے عقائد غلط ثابت ہوتے ہیں. پہلی بات کہ علم محیط مخلوق کو حاصل ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیے. دوسری بات، اگر علم محیط شیطان کو ملک الموت کو حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے لیے ماننے میں شرک نہیں ہوگا، کیونکہ ایک صفات اگر مخلوق کے لیے مانا جا رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے صفات خاصہ میں سے نہیں ہے، مخلوق کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. بات ہو گئی 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ اگر شیطان کے لیے ماننا شرک نہیں تو نبی کے لیے ماننا شرک کیسے؟ یہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ علم محیط اگر نبی کے لیے مانا جائے تو شرک ہوگا. تو یہ شرک کیسے ہوئے، یہ مجھے کنفرم کرنا ہے. اگر نبی کے لیے ماننا شرک ہے، شیطان کے لیے ماننا شرک نہیں، تو پھر یہ لازم آتا ہے کہ آپ شیطان کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک مان رہے ہو، اور اللہ کی ذات و صفات میں شیطان کو شریک ماننا بھی شرک ہے، ہو جائے گا. اچھا، ہاں جی، کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ کی عبارت مکمل ہو گئی تو اب میں جواب دے دوں؟ ہاں، جواب دے دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو باتیں کہی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علم کے بارے میں جو بحث ہے ہمارے علماء دیوبند کا، وہ علم غیب کے متعلق ہے، علم محیط کے متعلق نہیں ہے. جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے شاید کہ اگر نہیں ہے تو آپ بتائیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان وما یکون میں جتنی بھی ساری چیزیں ہو گئی یا ہو رہی ہے یا آنے والے وقت میں ہوگی، ان تمام چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے بیک وقت. یہ عقیدہ ہے نا؟ ہاں. تو یہ عقیدہ تو ہم شیطان کا نہیں مانتے ہیں، نہ ہی ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کا مانتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہم مانتے ہیں کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کیونکہ یہ علم غیب ہے اور عالم الغیب والشہادہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. یہ علم تو ہم شیطان کا نہیں مان رہے ہیں. تو آپ یہ علم محیط کو علم غیب سے کمپیئر کیسے کر رہے ہیں؟ ابھی بحث تو ہم علم غیب پر کیا ہی نہیں، آپ علم غیب بیچ میں لا رہے ہیں. آپ میں نے شروع سے ہی میرا شروع میں حضرت اصل میں جو یہ کتاب جو لکھی گئی ہے نا، شاید آپ اس کا پس منظر آپ جانتے ہوں گے، میں بس اپنے سبق کو دہرا رہا ہوں. یہ جو کتاب لکھی گئی تھی براہین خاصیہ، یہ کیوں لکھی گئی تھی، کس کے پس منظر میں لکھی گئی تھی؟ یہ انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ،
ہاں یہ کتاب ہے عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے رد میں یہ براہین قاطعہ لکھے گئے ہیں. ہاں ان کے رد میں لکھی گئی ہے. بالکل بات آپ نے بالکل صحیح سنی ہے. تو اسی کتاب کے اندر جو آپ حوالہ دے رہے ہیں شیطان و ملک الموت کے علم کا، تو یہ حوالہ تو آپ کے مولانا نے دی ہے. ہمارے مولانا نے جو بتایا کہ ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی جگہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے علم میں دنیا کے ہر کونے کونے میں امت کیا کر رہے ہیں، امت کے احوال کا ہمارے حضور کو پتہ ہوتا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے احوال سے واقف ہے. تو یہ پتہ یہ ثابت کرنا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام جگہوں کے احوال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ سوال کے جواب دیکھیے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں نبی کی امت بستے ہیں، امت کس حال میں ہے، ہمارے حضور کو پتہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو براہین قاطعہ کے مصنف خلیل احمد امبیٹوی نے کہا کہ یہ شرکیہ عقیدہ ہے. تو عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ، سنیے نا پوری بات، اب جلد بازی نہ کرے. جب آپ بولے تو میں خاموش ہو کے میری پوری بات ہونے دیجیے، بات سمجھ میں آئے گا میرا اعتراض کیا ہے. یہاں جب عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دیا، کہا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کونے کونے کا علم ہے اور امت کے احوال کا خبر ہے، تو صاحب براہین قاطعہ نے کہا کہ یہ تو شرکی عقیدہ ہے. تو جب یہ شرکی عقیدہ انہوں نے کہا تو پھر ان کے جواب میں عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے شرکی عقیدہ کیسے ہے؟ یہ تو مخلوق کے لیے تم مان رہے ہو، شیطان کے لیے بھی مان رہے ہو اور ملک الموت کے لیے مان رہے ہو، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن میں شیطان کے بارے میں بھی ہے اور ملک الموت کے بارے میں بھی ہے قرآن و حدیث میں. تب جو ہے انہوں نے کہا یہ عبارت، ان کے اس بات کے جواب میں یہ عبارت لکھے کہ شیطان و ملک الموت کے لیے نص سے ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نص قطعی دکھاؤ، کیونکہ نص قطعی کے بغیر ہم نہیں مانیں گے کہ نبی کے لیے علم غیب اور علم محیط حاصل ہے، ورنہ شرک ہو جائے گا. نبی کے لیے مانو گے تو شرک ہوگا. یہ اس لیے یہ بتایا گیا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. تو ہمارا اعتراض اب علم غیب پر، علم محیط پر نہیں. میرا اعتراض اتنا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں وہ خلاصہ کر کے بتائیں، اور یہ بتائیں کہ نبی کے لیے ماننا شرک کیسا ہوگا، اور وہی صفات شیطان اور ملک الموت کے لیے ماننا شرک نہیں ہے. شرک نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے لیے مانا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مخلوق کے لیے آپ آلریڈی مانے ہیں. اچھا تو مجھے صحیح اسی بات کو دہرا رہا ہوں. شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ خاص ہو، کسی مخلوق کو وہ چیز حاصل ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. ہاں. اب رہی بات شیطان اور ملک الموت کی، تو میں دوبارہ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک بہت محدود علم ہے، بہت ہی محدود، صرف اس زمین کا. جیسے کہ شیطان کو صرف وہ خباثت والا علم ہے جس سے وہ لوگوں کو بہکا سکے، اور چند وہ فریب اور حربے جانتا ہے، بس اتنا سا. اور ملک الموت کے بارے میں جہاں تک ہے سوال، تو ان کو انسانوں کے اور مخلوقات کے روح قبض کرنے کا اس چیز کا ایک محدود علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی علم آتا ہی نہیں ہے. کیفیت کا مولانا صاحب، حضرت حافظ صاحب، اسی کیفیت کا جتنا مقدار آپ نے جس کیفیت میں شیطان اور ملک الموت کے لیے مانا ہے، علم محیط زمین، علم محیط زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو شرک ہوگا، اور شیطان کے لیے مانیں گے شرک نہیں ہوگا. یہ بات آپ سمجھائیے کہ کیسا شرک نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے. اب اللہ کے علاوہ کسی نبی کو اگر واجب الوجود مانا جائے تو شرک ہوگا. یا پھر عبادت کے مستحق اللہ تعالیٰ ہے، صرف اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آپ کسی اور کو اگر معبود مانے، چاہے شیطان کو مانے
چاہے شریف مخلوق کو مانے یا رذیل مخلوق کو مانے. شیطان خبیث مخلوق ہے. شیطان کے لیے بھی اگر یہ صفات مانے، کیونکہ یہ صفات خاصہ ہے، اللہ کے لیے واجب الوجود ماننا، مستحق عبادت ماننا اللہ کے صفات خاصہ ہے. اب صفات خاصہ میں کوئی مخلوق شامل نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے مخلوق شامل ہے برے مخلوق شامل نہیں، یا برے مخلوق شامل ہے اچھے مخلوق شامل نہیں. آپ اس شرک کے معاملے میں اللہ تنہا ہے. اللہ کے سوا کوئی اللہ کے ذات و صفات میں، صفات خاصہ میں شریک نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے علم محیط شیطان کو ملک الموت کو حاصل ہے، نبی کو حاصل نہیں. لیکن نبی کو مانیں گے تو شرک ہوگا، شیطان کو مان رہے شرک نہیں ہو رہا ہے. یہ بات شرک کا مفہوم بتائیے پہلے. شاید کہ آپ سمجھنے کا ہے یا وہ سمجھانے کا ہے. اب اچھا آپ سمجھائیے، اور ایک بار سمجھائیے تاکہ میں سمجھ لوں. کیونکہ ہم لوگ کی علمی بحث ہے، کوئی تکرار اور وہ کسی کو نیچا دکھانا نہیں، آپ نے پہلے ہی کہا. تو اصل میں جو بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں پھر سے اسی بات کو دہرا رہا ہوں کہ یہاں پہ بحث آپ نے تو علم محیط کے بارے میں کی، لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ علم محیط کے بارے میں نہیں ہے. کیونکہ مطلب بریلوی علماء کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے. یہی ہے نا کہ ماں کا نام کوئی نہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے خالی نہیں ہے. ہاں جی. تو اس چیز کو صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات سامنے کی کہ شیطان کو جو محدود علم ہے وہ تو ثابت ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو جو علم ہے وہ بھی ثابت ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے، یہ کس نص سے ثابت ہے؟ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. تو یہ نص سے اگر ثابت، اس نص سے میں اب ثابت کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سے حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر شیطان کے لیے مان رہے تو شرک ہو رہا نہیں، شرک نہیں ہو رہا ہے نا. ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں اس میں. اب چونکہ میں نے اب سوال آپ سے کر لیا تو میں اپنا بھی ایک عقیدہ بتا دوں، اپنا کہ جو ہمارے مطلب کا عقیدہ میں وہ بتا دوں. باقی رہی بات ہم عقیدہ کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کتنا مانتے ہیں، تو ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو آپ جب کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم ہے، تو علم محیط تو نبی کو نہیں ہے، شیطان کو ہے. تو نبی کا علم کم ہو گیا نا. سنیے گا نا میری بات. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم ہے. اب ایک چیز کو میں اور تھوڑا واضح کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک عالم دین ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی علاقے میں کوئی چور یا کوئی بدماش ہے، تو آپ کو عالم دین ہونے کی حیثیت سے آپ کو سیاہ سکہ کی ساری عبارتیں آپ کو یاد ہوگی، آپ کو قرآن و حدیث کی جو بھی مطلب چیزیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگی. لیکن ایک چور کو چوری کرنے کا کیا فن ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے علم سے باہر ہے اور آپ کو اس کا جاننا ضروری بھی نہیں ہے. تو اس چور کو یہ کہہ کے بڑا نہیں بنایا جا سکتا ہے کہ کیونکہ اس چور کو چوری کرنے کا علم حاصل ہے تو وہ آپ سے بڑا ہو گیا. اس کا الگ فیلڈ ہے، آپ کا الگ فیلڈ ہے. تو شیطان کو جو ذلیل قسم کا علم ہے جس سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ضروری ہے ہی نہیں. تو اس طرح کا ذلیل علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت تو بالکل نہیں ہوگا کہ شیطان کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گا. شیطان کا جو ہے وہ لعینی علم ہے، وہ کسی شریف انسان سے بھی اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد تمام مخلوقات میں جو بھی فضائل والا علم ہے اور جو بھی صحیح علم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حاصل ہے. یہ تو آپ قیود لگا رہے ہیں، فضائل والا علم اور عیوب جو شیطان کو حاصل ہے وہ ہے عیب ہے، وہ ہنر نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے وہ ہے ہنر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، ذات کمال، صفات اکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حاصل ہے سب کمال ہی کمال ہے، اس میں عیوب نہیں ہے، عیوب نہیں ہے. اور شیطان کو جو حاصل ہے وہ اس کا عیوب ہے، اس کی کمال نہیں، اس کا عیوب، عیب ہے اس کا. تو ایک حدیث میں پڑھتا ہوں
اچھا تو یہ واضح ہو گئی نا آپ کو، ہمارا موقف تو سمجھ میں آ گیا نا کہ آپ کا موقف جو اس میں دوسری چیزیں واضح ہوئی، یہ جو بتایا گیا ہے، اصل جو میرا اعتراض ہے، میرا اعتراض شیطان کو عیب حاصل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات حاصل ہے، اس پر نہیں ہے۔ اس کو تو آپ جیسا بول رہے ہیں ویسا میں مان رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ شیطان کو ایک ہی صفات، جو شیطان کو ماننے سے شرک نہیں ہوتا، نبی کو ماننے سے شرک کیسا ہوتا ہے؟ پھر واپس سے آپ اسی چیز میں آ گئے۔ میں نے تو ایک ہی وہ صفات علم محیط، جتنی علم محیط مانا جا رہا ہے نا، تو علم اسی پہ محیط آنے کا آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں یہ شیطان کو حاصل ہے نس قطعی، شیطان کے لیے نس ہے اور نبی کے لیے نس نہیں ہے۔ شیطان کو کتنا علم حاصل ہے آپ یہ واضح کر دیں پہلے۔ کائنات کے جہاں جہاں انسان جنات بستے ہیں وہاں وہاں شیطان ہر انسان کو کیسا گمراہ کرنا ہے، کون کیا نیک کام کر رہا ہے، کون گناہ کا کام کر رہا ہے، جتنا گناہ کر رہا ہے وہ شیطان کے وسوسہ کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، اور جہاں جہاں گناہ کرا رہا ہے شیطان ہی کرا رہا ہے، اور جو نیک کام کر رہا ہے نیک کام سے روکنے کا ہر نیک انسان کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور اس نیک انسان کو نیک راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے شیطان کی طرف سے، ہے نا؟ یہ علم شیطان کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانکاری شیطان کو، آپ کے بارے میں شیطان جانتا ہے آپ کہاں ہیں، تو شیطان تبھی تو آپ کو گمراہ کرنے کی اور صحیح راستے سے ہٹانے کی اور گناہ کا کام کرانے کی آپ کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ بالکل لگا ہوا ہے، اور میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، معلوم ہوگا۔ وہی شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے، تو آپ وہ تو گمراہ کر رہا ہے شیطان۔ ایک حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث بتاتا ہوں مولانا صاحب، یہ حدیث ہے معراج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرب خاص میں پہنچے، ہاں، تو ملائے اعلیٰ کے فرشتے یعنی اللہ کے مقرب فرشتے آپس میں کچھ علمی بحثیں کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر تکرار کر رہے، بحث کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں، پروردگار آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانے کے بیچ میں رکھا، جس کی ٹھنڈی، جس کی حلاوت پورے جسم کے ہر حصے میں معلوم کر لیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، اور اس کے بعد آخری لفظ میں یہ ہے کہ علمت علم الاولین والآخرین۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی قدرت، دست قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے بیچ میں رکھا گیا، اس کی ٹھنڈک سینے تک اور پورے جسم کے ہر حصے تک محسوس کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد کائنات کے ہر چیز کے بارے میں علم حاصل ہو گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 93 ترمذی شریف، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، بھیج دیجیے، تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں آپ نے دوسرے نمبر سے کال کیا اور میرا نیٹ بند ہو گیا، تو بات یہ ہے، اور ایک حدیث مشکات شریف کی آپ سنے ہوں گے، اور ایک حدیث میں مشکات شریف سے پیش کرتا ہوں، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور ظہر تک بیان فرمایا، اور پھر ظہر کی نماز پڑھا کر پھر واپس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر عصر تک بیان فرمایا،
اس کے بعد عصر کے بعد پھر ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر مغرب تک بیان فرمایا، اور مغرب کے بعد پھر عشاء تک، یہاں تک کہ سارا دن اس دن فجر سے لے کر عشاء تک بیان فرمایا، اور کائنات میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان فرما دیا۔ یعنی جو کچھ ہونے والا ہے ان میں سارے چیزیں، یعنی جنت میں داخل ہونے تک، ابتداء خلق سے لے کر جنتی جنت میں داخل ہونے تک، جہنمی جہنم میں داخل ہونے تک ہر چیز بیان کر دیا۔ جس نے جو یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جو بھول جانا تھا وہ بھول گئے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخر میں فرمایا کہ جو یاد رکھنا تھا وہ یاد رکھا، جو بھول جانا تھا وہ بھول گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ اکرام اس میں سے کچھ بھولے بھی۔ اب جس واقعہ کا یہ واقعہ حضور کو معلوم نہیں تھا کر کے آپ نہیں بول سکتے، کیونکہ حضور نے تو ہر چیز بیان کر دیا۔ یہاں پر لفظ ہے ہر چیز بیان کر دیا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث 533 نمبر حدیث ہے جی۔ حدیث نمبر مشکات شریف میں ہے 533 نمبر حدیث ہے یہ۔ نہیں صفحہ نمبر، ہاں میں آپ کو حدیث بھیج رہا ہوں، آپ کال کاٹ لیں گے نا تو اس کے بعد میں حدیث آپ کو بھیج دوں گا۔ تو یہ دونوں حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کائنات میں جو کام کر رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ اکرام کو بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے ہر چیز یاد نہیں رکھا، کچھ صحابہ اکرام بھول بھی گئے ہیں۔ جو واقعہ صحابہ اکرام کو یاد تھا صحابہ نے بیان فرمایا۔ حدیث نمبر کتنی ہے؟ یہ حدیث نمبر 5937 ہے اور صفحہ نمبر 543 ہے، جلد دوم۔ مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 5937۔ ہاں لیکن اس میں تو دوسری روایت دکھائی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے یہ حدیث جو ہے، آپ مشکات شریف کے حدیث کے الفاظ وغیرہ آپ کو میں بھیجتا ہوں، آپ خود پڑھ لیجئے۔ ایک کام کیجئے، میں آپ کو حدیث بھیج کے پھر کال کرتا ہوں، کیونکہ میرا نیٹ بند ہے، نیٹ چالو کر کے حدیث بھیج کے پھر آپ کو میں کال کرتا ہوں۔ آپ یہ الفاظ ٹائپ کریں گے نا تو آٹومیٹک آپ کو حدیث کھل جائے گا نیٹ سے۔ آپ دیجیے، میں بھیج رہا ہوں، پھر کال کر رہا ہوں۔ میں نے حدیث بھیج دیا، آپ نے دیکھ لیا؟ حدیث تو ہم دیکھے، لیکن وہی حدیث مجھے وہی حدیث میں نے لاسٹ میں جو بھیجا ہوں اس میں پورے الفاظ آخر تک، ہاں، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ہے، یعنی میں نے جان لیا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی انہو قال، یہ والا، ہاں اس آخر میں دیکھیے نیچے ایک دم یہ مسند فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یوجی اعطاء اجابہ مفصلہ مسائل بحیث۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، یہ ترمذی شریف کی ہے۔ ہاں جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3159، صحیح حسن حدیث جو ہے، اسنادہ صحیح حسن۔ ایک منٹ، تو نص سے اور ایک اس میں جو عبارات ہے، جو براہین قاطعہ کی عبارت ہیں، تو شیطان اور ملک الموت کے لیے صرف نص مانا جا رہا ہے،
نص کا مطالبہ کافی ہے، نص قطعی اور غیر قطعی کے یہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے نص قطعی کا مطالبہ ہے۔ حالانکہ ایک امتی کو اتنا عشق و محبت نبی سے ہونا چاہیے کہ نبی کے لیے دلیل، نبی کی فضل و کمال کے دلیل آیا، اس کے بعد بھی اس میں چونچرا کیا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے فضل و کمال دیکھتے ہوئے بھی کہا جا رہا ہے نبی کے لیے ثبوت نہیں ہے۔ علم محیط، کائنات کے ہر چیز کا علم، ما کانا وما یکون، ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے میں نے جان لیا، حضور نے فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، معراج میں، معراج تو مکی زندگی میں معراج ہوئی، اور مکی زندگی میں معراج ہونے کے بعد بھی مکہ میں بعض روایت کے مطابق تقریباً 1 سال مکہ میں رہے، 1 1.5 سال 2 سال، تو اس کے بعد مدنی زندگی، اور دن بدن آج بھی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جس دن ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کچھ حضور نے جان لیا، اس کے بعد روز اضافہ ہی ہو رہا ہے آج بھی۔ تو آج کہہ رہے کوئی امتی کہہ رہا ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ معلوم نہیں تھا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث یہ ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ بیان فرمایا کہ اس وقت میں آخری جنتی کے جنت میں جانے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور آخری جہنمی کے جہنم میں جانے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جنتی جنت میں جاتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منبر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ سرکار کو آئندہ کی ساری چیزیں مشاہدہ کرائے گئے، اس لیے اللہ نے شاہد بنایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اللہ نے شاہد بنایا، ہر چیز کا حضور نے مشاہدہ کیا ہے۔ ہم خبر پر یقین کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز مشاہدہ کر کے ہمیں خبر دی ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ صاحب براہین قاطعہ نے جو بات کہی ہے یہ بالکل شرک کے مفہوم کے خلاف ہے۔ شرک اللہ کی ذات و صفات میں شیطان بھی شریک نہیں ہے، ملک الموت بھی شریک نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات بالکل تنہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کوئی، اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ لیکن علم محیط صفات خاصہ نہیں ہے، علم محیط مخلوق کو حاصل ہے، اور جس اعتبار سے شیطان کو، ملک الموت کو حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے نہیں، بلکہ اس سے اور زیادہ کامل و اکمل طریقے سے کائنات کے ہر چیز کو، امت کے ہر احوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے ہیں۔ ہمارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، علم کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے۔ خود آپ کی کتاب ہے تحذیر الناس، اس کے اندر لکھا ہوا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین، نبی اولا بمعنی اقرب یہاں لکھا ہوا ہے۔ تحذیر الناس میں آپ کو عبارت بھیج دوں گا، اب وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نبی جان سے زیادہ قریب ہے امتی کے، اور انفسہم میں جو انسیت ہے، قربت ہے، کسی اور چیز کی اتنی قربت نہیں ہے جتنے نبی کو امتی سے قربت حاصل ہے۔ یہاں قربت اقرب کے معنی میں، اولا اقرب کے معنی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر غم میں نبی غمگین ہوتے ہیں،
تو ہمارا غم کیا کیا ہے حضور جانتے ہیں، تبھی تو غمگین ہوتے ہیں۔ یہاں امت سے صرف صحابہ مراد نہیں ہے، ساری امت، قیامت تک جتنی امت ہے، سارے امت کے ہر غم میں ہمارے نبی غمگین ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ کو ہم کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے حضور غمگین ہو رہے ہیں۔ قرآن میں صفات بیان فرمایا، اگر حضور جانتے ہی نہیں، ہمارے احوال سے حضور واقف نہیں ہے تو غمگین کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، جو آپ نے پہلے بات کہی جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ نے اسی کہا کہ حضور کو اس چیز کا علم نہیں، حضور کو اس چیز کا علم نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، آپ نے کہا۔ اب کچھ لوگ کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے واضح کر دیا کہ ہمارا موقف تو صاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم ہے۔ اب سب سے زیادہ علم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے یا اللہ تعالیٰ نے خود بخود یہ ساری چیزیں بتا دی ہو۔ اب رہی بات ایک چیز کا میں انکشاف کر دوں آپ کو، جی شاید آپ کو معلوم ہوگا ہی کیونکہ آپ عالم ہیں اور جی آپ کو بہترین طریقے سے معلوم ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بریلوی حضرات یا لا علمی میں یا جذبات میں آ کر کے غیر مقلدوں کو اور دیوبندیوں کو ایک ہی صف میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جی اکثر کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہوں گے، میں آپ سے خوش خیالی میں ہوں، اکثر کر دیتے ہیں کہ ان کی کچھ چیزیں جو ان کے عقائد میں سے وہ ہمارے بیچ میں لا کے گھسا دیتے ہیں، یا جو ہمارے جو عقائد ہے وہ ان کے طرف نسبت کر کے جوڑ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اس میں میرے کچھ دوست ہیں بریلوی میں ہی، اکثر وہ مجھ سے اس طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ بھائی وہ تو دیوبندی ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ ہیں غیر مقلدین علماء جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مر گئے، یا اس طرح کی بہت ساری بات کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کا کسی چیز کا علم نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو ہمارا تو وہ عقیدہ نہیں ہے، ہم تو آپ کو پہلے بھی بتایا اور دوبارہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا جو صرف مولانا خلیل احمد صاحب کا جو رد کرنا تھا وہ اس بیس پہ تھا کہ وہ جو ما کان و ما یکون کا جو تمام چیزوں کا علم جو بتا رہے تھے، بیک وقت ہر چیز ہے، کیونکہ یہ چیز تو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے کہ خاص ہے۔ اور رہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ کتنا ہے ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ کتنا کہاں تک ہے۔ جی اب اللہ نے دیا ہے، وہ راز کی بات ہے، اللہ جانے، نبی جانے، ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ آپ کو اس چیز کا ہے، اس چیز کا نہیں ہے، یا پھر اتنا بڑا چیز کا ہے اور اتنا سا کا نہیں ہے، وہ تو ہمارے بحث سے باہر کی بات ہے۔ اچھا، آپ نے جو ما کانا و ما یکون کا بار بار انکار کر رہے ہیں، ابھی نہیں، یہ انکار جو نہیں حدیث کر میں رہے نے ہیں۔ پڑھ کے سنایا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، سب کچھ میں نے جان لیا۔ اللہ اچھا، تعالیٰ یہ کے دستے شفقت، دستے قدرت اللہ تعالیٰ کے حضور کے سینے پہ، کندھے پر رکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے ہر چیز کو جان لیا، اور جب ہر چیز کو جان لیا اس علم میں بعد میں اور اضافہ ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ بیان کر دیا، جو ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے، تو اسی کو ما کانا و ما یکون کہتے ہیں۔ بار بار آپ انکار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ علم نبی کے علم کے متعلق آپ کا اور اہل حدیث کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بات اسماعیل دہلوی بیان کیا ہے نبی کے علم کے تعلق سے، اسماعیل دہلوی بیان کیا ہے، ابن تیمیہ، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، ان تمام آپ کے بزرگوں نے جو جو باتیں بیان کیا ہے، اہل حدیث والا بھی وہی بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کرتے ہیں۔ باقی کچھ فرق جو ہے اہل حدیث میں آپ میں جو فرق ہے وہ فروعی اختلافات، کچھ جیسا ہم سے بھی وہی اختلاف ہے، جیسا اہل حدیث والے رفع دین کرتے ہیں، 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، 3 طلاق کو 1 طلاق مانتے ہیں، اور بہت ساری باتیں جو آپ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیث پر، حنفی ہونے کی وجہ سے آپ اعتراض کرتے ہیں، ہم بھی حنفی ہونے کی وجہ سے اہل حدیث سے اعتراض نہیں کرتے تو ہیں، یہ پھر اس آپ کا بارے میں ہے۔ الزام ہے، یہ آپ کا الزام ہے۔ بتائیے اہل حدیث میں آپ میں اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے، ذرا بتائیے۔ میں آپ کو چند فرق جو بالکل واضح طور پہ بتاتا ہوں۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ تو جو ہے کہ وہ تو مسائل کا اختلاف ہے نا. اب عقائد کے بارے میں بات رہی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہیں، جو کہ ہم نہیں مانتے. تو آپ کی جو کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس میں تو لکھا گیا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. تقویۃ الایمان کن کی کتاب ہے؟ تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی ہے، جو دیوبند کے اکابر ہے. آپ تھوڑی سی ان کے اس میں تھوڑا سا اور غور و فکر کر لیں دوبارہ تو سے. آپ یا تو آپ ان کے بارے میں انکار کریں کہ اسماعیل دہلوی آپ کے اکابر نہیں ہے. آپ نہیں، کے بزرگوں کو اس کتاب کے اس میں شاید وہ کتاب میرے پاس موجود بھی ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. ہاں، تو مر کے تو بندہ مٹی میں مل ہی جاتا ہے نا، تو اس میں اس کا انکار تھوڑی ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا. تو مٹی میں مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، اس کا کیا معنی لیا جاتا ہے بتائیے کہ جا سکتا ہے؟ مر تو ہر کر انسان مٹی میں ملنے والا. اور مر کر دیوبند میں بھی مٹی میں ملنے والا ہے دیوبند میں تو دو اس کا تو فرقہ جی. ہے، ایک حیاتی ایک مماتی. ہاں، دونوں دیوبندی ایک دوسرے کو دیوبندی کہتے ہیں. دونوں دیوبندی خود کو دیوبندی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نہیں، یہ دو بات تو الگ الگ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں دیوبندی بھی کہتے ہیں، پھر دونوں کافر بھی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایک چیز ہوگی نا. ہاں، دونوں خود کو دیوبندی کہتے ہیں اور ہاں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو اب میرا تو اب مماتیوں سے بحث ہے ہی نہیں، میری بحث تو آپ سے ہے. اب ہاں، وہ تو مماتی جو آپ جو مانتے ہیں کہہ اب وہ رہے ہیں تو کہ وہ اہل سمجھے. حدیث نبی کو مردہ مانتے ہیں، ہاں، اور اسماعیل دہلوی بھی نبی کو مردہ مانتا تھا، اور وہ آپ کے اکابر ہیں. یہ ہمارے عقائد جو ہے وہ المحند علی المفند میں ہے، کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جو مٹی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے. المحند علی المفند میں جو باتیں ہیں وہ آپ آج بھی نہیں مانتے. کیسے نہیں مانتے ہیں؟ کون المحند سی علی بات نہیں مانتے؟ المفند میں آل سعود اور جو نجدی حکومت ہے ان کو خبیث کہا گیا. المحند علی المفند میں ان کو خارجی کہا گیا، ان کے عقیدہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والا تو آج کہا بھی گیا. مانتے ہیں. کس نے کہا کہ ہم اسے جو ہے کہ اسے ہم ظالم نہیں مانتے ہیں؟ تو کھل کے مانتے ہیں. اس ظالم کا نمائندہ کو آپ بلا کر دیوبند میں بیان کراتے ہیں، نہیں نماز تو پڑھواتے ہیں. اس ظالم کا نمائندہ کون ہے؟ وہ ظالم کے حکومت کے تابع ہے کہ نہیں؟ وہ جو حکومت وہاں کے امام، جو حرم شریف کے امام ہے. ہاں، تو ظالم کے تابع ہے کہ نہیں؟ حرم شریف کے جو امام ہے وہ تو آل سعود میں سے نہیں ہے نا، وہ تو مصر ظالم کے ہیں. حکومت کس کی ہے ابھی؟ آل سعود کی ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس حساب سے تو پھر حکومت کے تابع یہاں کے جیسا انڈیا میں لوگوں کو حج دیکھو. کرنے بھی نہیں جانا چاہیے، اس کا آپ مطلب. سنیے، جی، انڈیا میں بولی. میں تھوڑا محتاط ہو کے بولے گا انڈیا کے بارے میں. حج کرنا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہ بات میں الگ بتاؤں گا. پہلے سنیے سنیے. حضرت، سنیے، انڈیا کے بارے میں تھوڑا محتاط ہو کے بولے گا کیونکہ فون میں بات ہو رہی ہے. نہیں، کوئی بات نہیں. ہم جی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. اچھی ہاں بات کروں گا، محتاط ہی. جی، میں ہر بات چلیے. محتاط ہے، چاہے کسی بھی دیش کے بارے میں ہو، کسی بھی انسان کے بارے میں ہو. ہاں، میں یہ چلیے کہنا فرمائیے. چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. حکومت کے بالکل ہے. مخالف، حکومت کے موافق ہو یا مخالف ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر بات کہہ سکتا ہے. ڈیموکریسی ہے. لیکن وہاں بادشاہ کے خلاف بولنا، دیش کے خلاف بولنا ہاں تصور بالکل، کیا جاتا ہے. بادشاہ وہاں پہ سب کچھ ہے، منارکی ہے. وہاں بادشاہ کے تابع ہے. بالکل. وہاں جو بھی حکومت کے نمائندہ ہے وہ بادشاہ کے تابع ہے، بادشاہ کا نمائندہ ہے. وہی بولے گا جو بادشاہ بولنے کے لیے بلواتے. جو وہ آل سعود شیطان ہے، آل سعود شیطان کا ہر وہ ملک میں جو بھی نوکری کرتا ہے، جو بھی کسی بھی عہدے پر فائز ہے، وہی آل سعود، اس آل سعود کے وہ تابع ہیں. سلمان خان یہاں سے جا کے وہاں ڈانس پارٹی کیا مدینہ شریف کے قریب میں، بالکل. وہ پھر وہاں کے حکمران نمائندہ ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے ائمہ اکرام جیل کاٹے، ہمارے علماء اکرام کو شہید کیا گیا. امام بخاری جیل میں رہے، امام ابو حنیفہ جیل میں رہے. اس کے امام ابو یوسف پھر حکومت میں قاضی القضاء کا تو عہدہ قبول حکومت کر جب لیے تھے. بدل گیا، جب حکومت نہیں، انصاف بدلا نہیں پسند تھا. تھا، نہیں، بدلا نہیں تھا. انصاف پسند تھا، تو ان کا وہ اس دور کا الگ بات ہے، یہ بات الگ ہے. کیونکہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا زیادہ یہ نہیں تھا جتنا ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا. کیونکہ ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا
کہ اب جو ہے علمی خدمات کرنا تو بادشاہ کے سپورٹ میں رہ کے کرنا پڑے گا، لیکن کسی بھی غیر شرعی کام میں حکومت کے غیر شرعی کام میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہ شامل رہے، نہ ان کی تائید کیا، ان کی مخالفت ہی کیے۔ اور ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تدوین کی ضرورت تھی، اب وہاں حکومت کے ساتھ ملوث ہونے میں دین کی تدوین میں خلل اندازی ہو سکتی تھی، اس لیے حکومت سے انہوں الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے تدوین مکمل ہونے کے بعد آپ سوچے کہ اب جو ہے جو مسئلے مسائل تدوین ہو چکے ہیں، اب اگر حکومت کا نمائندہ بن کر اس کو نافذ کیا جائے تو اچھا رہے گا۔ تو ان کی وہ اجتہاد ہے، ہمارا دونوں مجتہد ہیں، دونوں ہمارے مجتہد امام ہیں، دونوں امام کی ہمارے لیے آپس میں ان کے اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے دونوں قابل قدر ہے۔ لیکن یہاں پر آل سعود کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں وہی عقیدہ جو آل سعود پروموٹ کر رہا ہے۔ آپ آل سعود کے بارے میں جو باتیں کہیں گے میں اس ہر بات سے اتفاق کروں گا، فرمائیے۔ ہاں، تو اب وہ آل سعود کے جو عقیدہ وہاں کے امام بیان کر رہے ہیں وہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ کا، آپ لوگ ابن تیمیہ کو آپ بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں اور اہل حدیث والے بھی رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے وسیلہ کا منکر ابن تیمیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے طرف زیارت کرنے کے لیے جانے سے بھی ابن تیمیہ نے سب سے پہلے منع کیا ہے، اور وہاں جاؤ تو صرف مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ، وہاں روضہ شریف کی زیارت کے لیے جانا گناہ ہے، معاذ اللہ۔ لیکن ہم تو یہ بات نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ثواب کا کام تو ہے۔ جب ثواب کا کام کو گناہ بتائے، ایسے گمراہ کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں آپ؟ ہم تو نہیں بولے ہیں، آپ کے بڑے اکابر، اچھا آپ تو چھوٹے ہیں۔ اچھا سنیے حضرت، اچھا جیسے مثال کے طور پہ میں ایک جاننا چاہ رہا ہوں بس، اگر کسی نے کوئی مطلب، کیونکہ یہ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل کی بات ہو گئی نا، جیسے کہ امام شافعی کے نزدیک جو چیزیں حرام ہے وہ حنفیہ مسلک میں حلال ہے، جیسے دوسرے اس میں ائمہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنا بالکل کفر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک کفر نہیں ہے، آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ بات، میں ابن تیمیہ کی میں تائید نہیں کر رہا ہوں، میں بس ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی وہ عقائد کے اس میں کہتے تب پھر بات آگے بڑھتی ہے، ابھی تو انہوں نے مسائل کے بارے میں بات کہی۔ تو نماز کے متعلق ہے کہ دوسرے ائمہ کے نزدیک نماز کا چھوڑنا کسی بھی حالت میں وہ کفر ہے اور اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک ویسا نہیں ہے، تھوڑی سی چھوٹ ہے۔ تو اب دوسرے مسالک کے یا دوسرے مطلب مکاتب فکر کے جو علماء ہے وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، بلکہ یہ تو نہیں کہتے کہ بھائی دیکھو یہ کافر کو یہ مسلمان کہہ رہا ہے، اس کو ہم کیسے مسلمان سمجھے، کیونکہ اس کے نزدیک تو بے نمازی کافر ہے اور ہمارے نزدیک بے نمازی کافر نہیں ہے جی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بے نمازی کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، تو دوسرے مسالک کے علماء جو ہیں تو وہ تو ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ دیکھیے کیونکہ وہ مسائل یہاں کا پر اختلاف ہے نا، نماز کے فرضیت میں اختلاف نہیں ہے، نماز کے اہتمام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں حدیث میں جو ہے نا ڈائریکٹ ایسا نہیں آیا، دیکھیے اگر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہی حدیث ہے نا، من ترک الصلاۃ فقد کفر، ایسا ہوتا متعمدا فقد کفر، جی۔ تو لفظ متعمدن آنے سے ہمیں گنجائش نکلتی ہے، اور وہ بھی اس گنجائش کو اس گنجائش کا وہ بھی جواب نہیں دے پا رہے، اس وجہ سے ان کے نزدیک جو سختی ہے بے نمازی کے لیے ان کے نزدیک جو سختی ہے وہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت میں وہ سختی ہے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو نرمی کر رہے ہیں وہ بھی گنجائش اس متعمدن میں ہے، اور اگر وہ گنجائش نہیں ہوتی تو ایسا لفظ ہوتا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہے۔ تب اس امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنا بالکل صحیح تھا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، کیونکہ حدیث میں صریح لفظ ہے، جہاں صریح لفظ نہیں ہے، سنیے، جہاں صریح لفظ نہیں ہے وہاں گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہاں ابن تیمیہ کے باتوں میں ابن عبد الوہاب نجدی کے باتوں میں اور اسماعیل دہلوی کی جو عبارت ہے
اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گنجائش ہوتی اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا ایک لفظ کے اچھا اگر تو 100 انہوں نے تو معنی ہے. تقوی تو ایمان والے کو تو انہوں اعلیٰ حضرت آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو ان کو بڑی کلین چیٹ دے دیا تھا. کن کو؟ تقوی تو ایمان والے کو ہی. تقویت الایمان والوں کو آخر میں دیکھیے تمہید ایمان کے آخر میں بتایا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان کو ایمان والا میں مانتا تھا، لیکن آخر مجبوراً میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بچا ان کو ایمان والا ثابت کرنے کے. ایمان والا تھا، میں جتنا ہو سکتا تھا ایمان والا ثابت کرنے کی میں کوشش کرتا، لیکن بالکل ثابت نہیں ہو رہا ہے. آخر مجبوراً ان پر کفر کا فتویٰ دینا پڑا. نہیں تو تمہید ایمان میں ہے. ان کے اوپر تو کفر کا فتویٰ ہٹ گیا تھا نا آخری وقت میں. آخری وقت میں غلط فہمی کا شکار ہوئے اور علماء دیوبند میں سے کسی نے بعض علماء نے افواہ پھیلائے، عوام تک افواہ پھیلی کہ انہوں نے توبہ کر لیا. خود رشید احمد گنگوہی نے خود کہا کہ توبہ کر. ان کے سامنے سوال آیا کہ اسماعیل دہلوی نے توبہ کیا یا نہیں کیا، تو انہوں نے کہا نہیں توبہ نہیں کیا، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں. اور حج کے بارے میں آپ نے کہا، دیکھیے وہ تو ایک ضمنی بات آگے آپ کہہ رہے تھے کہ ادھر تو اسلام میں بھی وہ کہہ دے گا. اب تو لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں اور وہ سارا چیز ان کا استعمال کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کی حکومت کو اکھاڑ کے پھینکنی چاہیے. ان کے حکومت کو اکھاڑ کے پھینکنے کی اگر طاقت، تو اس وقت بھی کیا ہے، انگریز پوری دنیا میں پاورفل تھے، انگریز ان کا ساتھ دے رہا تھا، مسلمان کمزور تھے. تو انڈیا میں ہم نے انگریزوں کو بھگایا ہے نا. آج بھی دیکھیے ساری دنیا میں انگریز ڈیموکریسی لاگو کر رہا ہے، ساری دنیا میں ڈیموکریسی کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن وہاں پر ڈیموکریسی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ وہاں کیونکہ وہاں پہ اس کے اپنے لوگ ہیں، اس کا اپنا پٹھو بیٹھا ہوا ہے. تو انگریز کے پٹھو کا ہم ہر طرح سے مخالفت کریں گے، لیکن حج کرنا ہمارا حق ہے. نہیں سنیے حضرت، آپ نے یہ بات کہی نا کہ انگریز کے پٹھوں کا ہم ہر طرح سے مخالفت کریں گے. ہاں، تو جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، جب آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ہندوستان کے لوگ، ہاں، تمام لوگ خصوصی طور پہ مسلمان اور اس سے بھی خصوصی طور پہ علماء کرام جی، تو اس وقت تو آپ لوگوں کا کوئی نمایاں کردار نظر نہیں آ رہا تھا. کون بولے؟ آپ لوگوں کا کیا کردار تھا معلوم ہے؟ ہاں بالکل، تحریک آپ نے ریشمی پڑھا ہے؟ نوان میں ہم رہے. کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ ہم نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہے. ابھی میں ایک کتاب بتا رہا ہوں، ایک کتاب میں کیونکہ میں اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو میں تو آپ مسلک اسکول سے کا اوپر اٹھ کے میں نے بات پڑھی ہے. کتابیں اسکول میں آج جو دیکھیے، جو ایک تو وہ 22 بار معافی مانگا، 22 بار معافی مانگا کیا ویر ساورکر، اس کو ویر بنا دیا. اس کو ویر کا مطلب کیا ہے؟ ساورکر تو آج ویر بنایا نا، لیکن ہم تو جب کتابیں پڑھے ہیں وہ تو ہم نے 10 سال تو بی جے آج پی کی کی سرکار کتابیں آنے سے اگر پہلے اسکول میں پڑھیں گے تو ساورکر تو ویر ہے، ویر ساورکر ہے. نہیں تو 22 بار انگریز سے معافی مانگا، یہ تو آج کی بات ہے، لیکن ہم نے جو کتابیں پڑھی ہے وہ تو آزادی کے وقت کی کتابیں ہیں. اچھا، تو میں اور اس وقت بی جے پی کی حکومت نہیں تھی. جو جس کی بھی حکومت تھی، ابھی یہ کتاب میں آپ کی حکومت کی کتابیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہاں، یہ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں سنیے. رشید احمد گنگوہی کے بارے میں مجھے یہ بتائیے، ہمارے علماء علامہ فضل حق خیرآبادی یہ ہمارے ہیں اور مالٹا کے جیل میں، انڈمان کے جیل میں، سیلولر جیل میں ان کا مزار ہے. اور یہ ہمارے ہونے کی ثبوت یہ ہے، انہوں نے اسماعیل دہلوی کے ساتھ مناظرہ کیا اور اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی. تحقیق الفتاوی کتاب ہے، اس کے اندر ہمارے عالم علامہ فضل حق خیرآبادی نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا. علامہ فضل حق خیرآبادی میلاد شریف کرتے تھے اور میلاد شریف نظر و نیاز کے قائل تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دیوبندی علماء نہیں تھے، وہ علامہ فضل حق خیرآبادی ہمارے علماء تھے. اور علامہ حسرت موہانی، علامہ کفایت اللہ کافی، یہ سب کے سب میلاد منانے والے، درود و فاتحہ نیاز کرنے والے مولوی ہیں. تو میلاد منانے والے ہوگا تو بریلوی تھوڑی ہو گئے. تو میلاد آپ لوگ مناتے ہیں؟ ابھی بتائیے، میلاد آپ لوگ مناتے ہیں؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہو، اسی کو میلاد کہتے ہیں نا. ولادت کا ذکر ہو اور میلاد کا محفل میلاد میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں.
आप लोग सलातो सलाम पढ़ते हैं महफिल मिलाद में, अच्छा खड़े वो जो होकर उलमा का सलातो जी सलाम जी पढ़ते हैं मैं नहीं वही पूछ पढ़ते? रहा हूँ आपको, मैं आपको पूछ रहा हूँ जिन उलमा का आपने नाम लिया क्या वो खड़े होके पढ़ते थे? हाँ, मुरावजा, फातिहा, मिलाद, मैं हर चीज उनके किताब से हर चीज सब जो मैं बताया, फातिहा, नजर नियाज, मिलाद, सब उनकी किताब से साबित है। और आपके उलमा देवबंद सब चीजें इनकार करते हैं। उनके अच्छा तो अकायद कितने कितने उलमा हो गए? मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना किफायतुल्लाह, उसके बाद ये तो अल्लामा फजल लीडर हक है खैराबादी। इनके माथे, ये 4-5 जो नाम लिया हूँ ये हमारे अच्छा लीडर उलमा है, इनके मातहत में हजारों ये तो उलमा। मेरे ख्याल से 1800 के शुरुआती दौर में इन्होंने अपना तहरीक का आगाज किया। अच्छा तहरीक रेशमी रुमाल में कितने उलमा थे? जी सुनिए, कासिम नानूतुबी एक जगह पे अपने दारुल उलूम देवबंद से अपने गांव की तरफ जा रहे थे कासिम नानूतुबी साहब। इतने में एक नाई हज्जाम वो दौड़ता हुआ आया। सवानह कासिमी में ये वाकया मौजूद है। सवानह कासिमी में वो हज्जाम दौड़ता हुआ आया, आकर कहने लगा कि गजब हो गया, मेरे ऊपर हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से वारंट जारी हो गया, मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर की तरफ आए हैं, मैं भागकर आपके पास आ रहा हूँ, हजरत मुझे बचाइए। तो कासिम नानूतुबी ने कहा क्या क्या हुआ? तो उस हज्जाम ने कहा कि मेरे ऊपर किसी लड़की भगाने का आरोप है और मुझे हुकूमत ने गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया है, तो जाके कहो कि हमारा आदमी है, खत लेके जाओ। तो कासिम नानूतुबी खत लिख के दिया, वहीं से वो भागता हुआ पुलिस थाने में पहुंचा। फिर पुलिस ने कासिम नानूतुबी को वापस खत लिखा कि अब तो हमने जो केस है रजिस्टर कर चुके हैं, आप बचाना मुमकिन नहीं है। तो पुलिस को दोबारा खत लिखा कि हमारा आदमी है, अगर तुमने रजिस्टर किया या नहीं किया वो हमको मालूम नहीं, अगर हमारे आदमी जेल में गए फिर तुम्हारा ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी। तो ये हुकूमत को धमकी कौन दे सकता है जो हुकूमत का नुमाइंदा हो? आप बीजेपी के हुकूमत में सुनिए, बीजेपी के हुकूमत में कोई कांग्रेस वाला थाने में धमकी नहीं दे सकता। दे सकता है। बीजेपी का आदमी ही धमकी दे सकता है। जिसकी हुकूमत होती है उसके अंदर का आदमी उसको चैलेंज दे ही नहीं पाएगा, बल्कि बाहरी आदमी दे पाएगा। अब आपके सामने वाज़ेह है, बीजेपी को सबसे ज्यादा चैलेंज कौन देता है? हाँ? सबसे ज्यादा चैलेंज कौन देता है हिंदुस्तान के अंदर? हमारा आदमी गुनाह किया और हमारा आदमी है, हमारा आदमी को बचाओ करके चले। गुनाह आप खुद, इसे आपकी बात को अगर लोगों को सुनाऊंगा ना, लोग हंसेंगे। समझो कोई मुजरिम है, मुजरिम को बचाने के लिए हुकूमत वाला दबाव डालेगा। मुझ पे इल्जाम लगा है लड़की भगाने का, उसने नहीं कहा कि मैंने भगाया है। मिसाल के तौर सारे वो वाकया मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख लीजिएगा उस वाकया में क्या है। उस वाकये में टोटल ये साबित हो रहा है कासिम नानूतुबी हुकूमत का नुमाइंदा था। और एक वाकया मैं बता रहा हूँ, ये मैं किताब पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए। आप सुनना नहीं चाह रहे हैं ना? आपने जो वाकया बताया पहले इसको तो मुकम्मल कर लें। आपने जो बात कही तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि आप बताएं कि इस वक्त हुकूमत की आंखों में आंख डाल के सबसे ज्यादा बात कौन करता है? हुकूमत के आंखों में आंख डालने की बात अलग है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमारे मुजरिम को, हमारे आदमी को बचाना है, तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। मेरी बात तो सुनिए आप। नौकरी सुन रहे हैं ना? इस वक्त के और अंग्रेजी दौर के फर्क है। आप मेरी बात सुनेंगे तब तो मैं अंग्रेज के दौर में डेमोक्रेसी नहीं था। डेमोक्रेसी में हुकूमत का नुमाइंदा का हुकूमत को चैलेंज करने का हक डेमोक्रेसी में हर पार्टी को है, मुखालिफिन को है। आज है, लेकिन वहाँ अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज को कहना कि हमारा नुमाइंदा हमारा आदमी है, इस हज्जाम को जेल नहीं होना चाहिए, और इसकी अगर जेल हुई तो तुम्हारी नौकरी भी नहीं रहेगी। तो ये बात वही कह सकता है नौकरी खाने का जो सवाल है ना, हुकूमत का आदमी कर सकता है। आप देखिए इस बात को ना, आखिर मैं किताब भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब दूसरा एक बात, आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए फिर आप बताइएगा। आप ही की बात को मैं दोहरा रहा हूं। इससे भी ज्यादा इसमें बहस करने, इससे भी ज्यादा वाज़ेह अल्फाज मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिखा रहा हूँ। उसके अंदर है कि अंग्रेज रहमदिल गवर्नमेंट कौन कहते हैं? ये है, किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, लिखने वाले हैं आशिक़ इलाही मेरठी।
हाँ, ये देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये 1274 हिजरी और 1859 ईस्वी है। 1859 ईस्वी वो साल था जिसमें इमाम रब्बानी कुद्दस सिर्रहू पर अपनी सरकार से बागी होने का इल्जाम लगाया गया। अपनी सरकार, ये जो अंग्रेज सरकार है ना, ये रशीद अहमद गंगोही का अपनी सरकारी पेज नंबर मैं दिखा रहा हूँ। पेज नंबर है 111, जिल्द अव्वल, तज़किरतुर रशीद जिल्द अव्वल, पेज नंबर 111। इसमें लिखा हुआ है कि वो साल था 1859 जिसमें हजरत इमाम रब्बानी रशीद अहमद गंगोही कुद्दस सिर्रहू पर अपनी सरकार से बागी होने का इल्जाम लगाया गया और मुफसिदों में शरीक रहने की तोहमत बांधी गई। तोहमत, कोई हकीकत नहीं, तोहमत बांधी गई। उस वहशतनाक किस्सा का बकदर जरूरत तज़किरा भी चूंकि सवानेह का जुज व लाजिम है इसलिए बयान किया जाता है। अब बयान किया जा रहा है, क्या बयान किया जा रहा है वो सुनाता हूँ। ये पेज नंबर 113, 12, बहुत लंबी बहस है। पेज नंबर 113 में जो अल्फाज हैं वो देखिए। झूठी अफवाह उड़ाई और गदर बर्पा करने के पीछे खुले मजमू में चर्चे शुरू हुए थे। तबाह होने वाली रियाया की नहुसत तकदीर ने उनको जो कुछ भी समझाया उसका उन्होंने नतीजा ये देखा और उनकी नस्ल देख रही है। जिनके सरों पर मौत खेल रही थी उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का जमाना की कदर न की। यानी देश के जो लोग अंग्रेज के खिलाफ जिहाद किया उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये नतीजा नहीं देखा कि अपने कौम को, अपने नस्ल को तबाह व बर्बाद करना है तो अंग्रेज का साथ देना है या अंग्रेज की मुखालिफत करना है। वो अपने अंजाम से बेखबर कौम ने सिर्फ जज्बात में आकर अंग्रेज के खिलाफ खड़ा हो गया और उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का जमाना कदर की नजर से ना देखा और अपने रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का अलम कायम किया। तो ये कौन सी किताब है? इसको मुझे मुताला करना है। मुताला करना है। पेज नंबर जिल्द अव्वल, पेज नंबर 9 से लेकर पेज नंबर 17 तक 8 पेज मुताला कीजिए, आपको पता चल जाएगा उलमा देवबंद अंग्रेज के साथ कितने मिले हुए थे। उलमा देवबंद अंग्रेज को रहमदिल गवर्नमेंट, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वालों को मुफसिद, बागी, फसादी, ये सब अल्फाज से नवाजा है। और रशीद अहमद गंगोही ने आखिर में यह कहा कि मैं बेगुनाह साबित हो गया। अंग्रेज के खिलाफ मुझ पर इल्जाम लगाया गया था कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने जिहाद किया, लेकिन पूरी तहकीक के बाद मैं बेगुनाह साबित हो गया। आप बताइए, बेगुनाह साबित हो रहा है, आप उनको गुनहगार कह रहे हैं। ये किताब आप मुझे भेज रहे हैं क्या? ये किताब मैं आपको भेज रहा हूँ, ये तज़किरतुर रशीद। और एक हयात तैयबा सुनिए, हयात तैयबा में ये भेज रहा हूँ तज़किरतुर रशीद। तीनों किताब भेज दीजिए। मैं आपसे अब एक, क्योंकि मेरा भी पढ़ाने मैंने तज़किरतुर रशीद मैंने भेजा हूँ। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, आपने वो भेज दिया। और जी, हयात तैयबा, एक बात और सुन लीजिए, इतना सुन लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ, मुझे भी काम आ रहा है। काम पे लगना है मुझे। मैं ये बता रहा हूँ, हयात तैयबा में ये बताया गया है कि अंग्रेज के और एक हुक्मरान मतलब एक इलाके का जो इलाका, गवर्नर वगैरह कुछ भी जो भी हो, कलेक्टर जो भी रहे, कलेक्टर नहीं, वो इलाका का अलग अलग महाराजा होते थे, गवर्नर हुआ करते हैं। अच्छा, जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, अंग्रेज के सपोर्ट में हुकूमत चलाते थे। एक महाराजा का अंग्रेज के साथ बिल्कुल जंग छिड़ गया। अच्छा, अंग्रेज के साथ किस महाराजा का? वो सारी तफसील उसके अंदर नाम है। अच्छा, उसके अंदर है, चलिए। हाँ, तो उस हुकूमत के उस इलाके में अंग्रेज के खिलाफ जंग छिड़ गई। तो उलमाए देवबंद ने उसमें सैयद अहमद राय बरेलवी जो इस्माइल देहलवी के पीरो मुर्शिद है, तो सैयद अहमद राय बरेलवी ने उन दोनों के बीच में सुलह करा दी। आप बताइए, मेरे
ये समझो कांग्रेस और बीजेपी में अगर मैं सुलह कराना चाहूँ तो दोनों के साथ मेरा रिलेशन अच्छी होनी चाहिए, तब मैं दोनों का सुलह करा सकता हूँ। अगर मैं कांग्रेस का दुश्मन हूँ तो भी मैं कांग्रेस का और बीजेपी का सुलह नहीं करा सकता, और अगर बीजेपी का दुश्मन हूँ तो भी मैं कांग्रेस और बीजेपी का सुलह नहीं करा सकता। सुलह कराने के लिए मेरा रिलेशन दोनों के साथ अच्छी होनी चाहिए। अब ये सुलहनामा भी मैं दिखाऊंगा आपको, आप खुद देख लीजिए। सुलहनामा भी भेज दीजिएगा। हाँ जी, मैं आपको भेज देता हूँ। उन्होंने अंग्रेज के साथ सुलह करा दी हुकूमत को। तो ये सारे वजूहात एक दो नहीं हजारों, अशरफ अली थानवी को 600 रुपया तनख्वाह मिलता था, आपकी किताब में मौजूद है। वो भी भेज दीजिए। सब भेज देता हूँ। ये जो अफवाह है, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना शुरू में, वीर सावरकर को वीर बना दिया, जो गद्दार था उसको वीर बना दिया, जो वीर था उसको गद्दार बना दिया, ये अंग्रेजों का खेल है। जिसके पास पैसा है वो पैसे से किताब छपवाए। सुनिए, यही चीज तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि दोनों तरफ से यही इल्जाम है। यही तो हकीकत क्या है? हमारे आला हजरत के बारे में एक भी किताब में अगर दिखा दे, हमारे किरदार के बारे में आप बात कर रहे हैं, हमारे अल्लामा फजल हक खैराबादी सबसे बड़े लीडर हमारे हैं। देखिए वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब मैं दोनों तरफ का इल्जाम मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आपने इल्जाम क्या आपने जो बातें कही कि ये सारी जो बातें हैं आपने कही, बाकी इसका ही उलट इल्जाम फिर बरेलवियों पर भी यही सारी चीजें आती है। बरेलवियों के खिलाफ जो हवाला है ना, अगली बार आपसे बात होगी। बरेलवियों के खिलाफ जो सबूत आपके पास है, सारे सबूत इकट्ठा करके आप मुझसे फिर बात कीजिए कि तुम्हारे खिलाफ ये सबूत है। हाँ, मैं वो करूंगा। और मैं एक बस बिल्कुल आखिरी बात कह के आपसे भी इजाजत ले लूंगा, क्योंकि हम लोगों की बात वैसे अल्लाह के फजल से जितने भी देर हुए उसमें से किसी भी तरह का कोई वो नहीं हुआ, और नियत भी वही रहनी चाहिए कि इस्लाह हो सामने वाले की या खुद की, दोनों की। हाँ जी, आप हकीकत जान ले हमारे बारे में। एक तो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस के मुताबिक है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत की जितनी अहादीस है हम छुपाते नहीं, हम खोल खोल कर बयान करते हैं। और हम इसीलिए पैदा, हमारा जिंदगी का मकसद ही है हमारे आका की शान बयान करना है। हमारा नहीं बल्कि फरिश्तों को भी अल्लाह ताला, करोड़ों फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा है, बना के रखा है। करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते हैं, और सरकार के रोजा में रोजाना 70,000 फरिश्ते आते हैं, और उनको जिंदगी में एक ही मर्तबा आने का नसीब होता है। उनकी सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना है कि एक दिन सरकार के बारगाह में आए और दिन भर सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहे। हम गुनहगार सियाकार बदकार का क्या मजाल है? हम किस हैसियत में है, हम किस काबिल है? जो मासूम फरिश्ते हैं उनकी भी जिंदगी का मकसद ही है। हाँ जी। तो इस वजह से हमारे ऊपर जो भी बदगुमानी और जो भी इल्जाम तराशियां हैं वो जरा तहकीक करे तो आपको खुद हकीकत का पता चल जाएगा। हाँ, अगली बार इंशाल्लाह आप सारे बरेलवियों के खिलाफ क्या क्या दलीलें हैं सारे इकट्ठा करके ओरिजिनल किताब का पेजेस फोटो आप लाइए, या फिर मुअतबर कोई जराए से आपको पता चला वो जराए और वो सबूत आप इकट्ठा करके फिर अगली बार मुझसे बात करेंगे। कल बात होगी आपसे। आज मेरा सफर है, ठीक है? कल बात होगी। मैं बस एक बात करके आपसे इजाजत ले लूंगा कि अस्सलाम वालेकुम। वो जो हम लोग बात कर रहे हैं ये किसी नतीजे तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बात जो हम दोनों में हो रही है जी, ये हम दोनों की बात नहीं हो रही है। दायरे में मोहब्बताना अंदाज में बात करेंगे आखिर तक। हम कोई आपस में झगड़ा भी नहीं करेंगे, बदतमीजी भी नहीं करेंगे, नाजिबा अल्फाज भी नहीं कहेंगे। हाँ, क्योंकि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच की नहीं है, बल्कि जब हम दोनों कॉल में इसमें आ गए तो दोनों मसलक के नुमाइंदे के तौर पे आ गए। हाँ इंशाल्लाह। और आपने कहा कि आप आलिम नहीं है, हाफिज है, लेकिन आपका मुताला अच्छा है। आपने बहुत सारे देवबंदी आलिम से भी ज्यादा मुताला किए हुए, ठीक है? वो तो आपका वो है, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो आपकी मुताला माशाअल्लाह, दूसरे देवबंदी आलिम बहुत सारे मुफ्तियों से भी मैंने बात किया, लेकिन इतना मुताला मुफ्ती को भी नहीं है। तो बहरहाल आप जब तक बात कर सकते हैं तब तक आप बात कीजिए, और जिस दिन आप बोलेंगे नहीं मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं बड़े आलिम को लाता हूँ, तो मैं आपसे बड़े आलिम से भी मैं बात करने तैयार हूँ, ठीक है? मैं बस अपनी मंशा का आपको सिर्फ जाहिर कर देता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे जिस इलाके में मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल मखलूत किस्म के सारे लोग हैं।
हाँ मखलूत आप समझ गए कि एकदम बिल्कुल हाँ, मिक्स है। दोनों है, देवबंदी बरेलवी दोनों हाँ, है। और बहुत ज्यादा है, मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि हर एक दो घराने के बाद या तो रिश्तेदार में या आसपास में मिल जाएगा। तो मैं बस मैं इसमें बहुत सालों से जूझ रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था, मैं अपने वालों को भी मैंने बहुत बार कहा, लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। आप लोगों में से भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन मैं फिर चाह रहा था कि मैं किसी मोतबर शख्स से, ऐसे इंसान से बात हो जो सही में ये चाहता हो कि मतलब आपस में इत्तेहाद हो जाए। मैं ये सोच रहा था कि भाई चलो पहले क्या क्या हुआ वो सब बात को जाने दो। आज हम इस सदी में जी रहे हैं, हम इस सदी की बात कर रहे हैं। अगर पहले मेरे किसी मौलवी ने कोई गलती की है तो उसको पकड़ के मैं क्यों बैठा रहा हूँ? क्या सामने वाले की अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको पकड़ के वो क्यों बैठा रहे? एक हाँ, नतीजे में आकर के गलत अफराद को हम अपने में से निकाल के जुदा कर निकाल दें दें। हाँ, तो और बात खत्म हम हो सही, जाएगी, कोई भी रहे। जो सही है उनको फॉलो करें और उनकी बात को जी, फैलाए, क्योंकि गलत को क्योंकि गलत दोनों का, कहना हो। हाँ दोनों का तो मतलब कहना वही है कि हम अहले सुन्नत वल जमात, वो भी वही कहते हैं हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। दोनों वही कहते हैं कि हम हनफी हैं। फिर सब जब शुरू की सारी चीजें हैं तो फिर बाद में मतलब ये दो चार चीजों की वजह से इतना दूर हो जाना, और फिर दूर है कहाँ, वो तो अच्छा, बस मैं जुबानी अगली जंग बार, में दूर है। जी बात लंबी हो गई है, अगली बार फिर बात करेंगे, बात जारी रहेगी हमारी गुफ्तगू जी जी जी, इंशाअल्लाह। चलिए चलिए ठीक ठीक है, है। रखता हूँ। खुदा अस्सलाम हाफिज। वालेकुम।